बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दुनिया के अंदर जितनी भी किताबें हैं, हर किताब का कोई ना कोई मकसद हुआ करता है। साइंस की किताब एक मकसद के तहत है, रियाजी की किताब एक मकसद के तहत है, इंग्लिश की किताब एक मकसद के तहत है। इसी तरह फ़लसफ़ा और दीगर किताबें भी अपने मकसद रखती हैं। आया कुरान पाक का क्या मकसद है? कुरान पाक को बयान नाजिल करने का मकसद क्या है? अब अगर इसके अंदर झांकें तो हमें इसके अंदर फ़लसफ़ा भी मिलता है, हमें इसके अंदर साइंस भी मिलती है, हमें इसके अंदर इबादत भी मिलती है और हमें इसके अंदर इकनॉमिक्स भी मिलती है। तो क्या हम इसको कानून की किताब कहें या साइंस की किताब कहें या इकनॉमिक्स की किताब या इबादत की किताब? नहीं, हम वही कहेंगे जो कुरान ने जवाब दिया है। हमारे लिए सबसे पहली चीज़ कुरान पाक है। कुरान पाक ने हमें जवाब दिया कि हुदल लिन्नास, ये किताब लोगों के लिए यानी इंसानियत के लिए रहनुमाई वाली किताब है। तो हर एक फील्ड से वाबस्ता बंदा अपनी रहनुमाई इस किताब के ज़रिए से कर सकता है। और इस मुक़द्दस किताब के अंदर सिर्फ इबादत को नहीं बयान किया गया, बल्कि इंसान की 24 घंटे की जो लाइफ है उसको बयान किया गया है। इंसान के पैदाइश से लेके इंसान के मरने तक, बल्कि इंसान मरने के बाद क्या होता है और उसके बाद कौन कौन से अहवाल उस पर गुजरते हैं, उन तमाम को भी कुरान ने बयान किया। तो लिहाजा कुरान पाक हुदल लिन्नास है, यानी इंसानियत के लिए रहनुमाई है। रहनुमाई है तो अब देखना यह है कि इंसान का असल मौजू, असल मकसद क्या है। तो उसका एक आसान सा जवाब है कि कुरान मजीद में इंसानी ज़िंदगी के तमाम उलूम और फ़नून की बुनियादी इस्तिलाहें मौजूद हैं। यानी इस किताब का असल मकसद ये है कि इंसान किसी न किसी तरीके से कामयाब होकर असल मंजिल तक पहुंच जाए, और वो मंजिल उसकी जन्नत है। इसलिए इस किताब के बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को आप सामने रखते हुए जब देखेंगे तो आपको साइंस की मालूमात भी मिलेंगी, इकनॉमिक्स की भी मिलेंगी, और इसी तरह रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जो तमाम चीज़ें गुजरती हैं उन तमाम चीज़ों की मालूमात भी आपको इस किताब हिदायत के अंदर मिलेंगी। लेकिन उसके बावजूद इमाम शाह वलीउल्लाह रहमहुल्लाह ताला ने 5 ऐसे मकासद बयान किए हैं जो इस किताब के अहम मकासद हैं। उनमें सबसे पहला मकसद अकायद की दुरुस्तगी है, दूसरा मकसद अहकाम को बजा लाना यानी अहकाम को पूरा करना, और तीसरा मकसद अखलाक की दुरुस्तगी, चौथा मकसद गुज़िश्ता कौमों के वाक़यात को पढ़ के इंसान अपने आप को दुरुस्त कर ले, और पांचवा मकसद द डे ऑफ जजमेंट यानी कॉन्सेप्ट ऑफ जजमेंट, द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के दिन का तसव्वुर अपने ज़हन में बिठाएगा। ये 5 ऐसे अहम उन्वान हैं जिसे कुरान हकीम जा बजा बयान करता है। आज हम सबसे पहला जो मकसद है कुरान पाक का, कि जिसमें कुरान अपने पढ़ने वाले के अकीदे की इस्लाह करता है, उसके बारे में पढ़ते हैं। अकीदा दर हकीकत आपके इल्म में है कि अकीदा कहते हैं कि चंद ऐसी चीज़ों को, चंद ऐसे बेसिक चीज़ों को मान लेना जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक के ज़रिए से हमें बताई। और उनमें सबसे पहली चीज़ आती है कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद, यानी अकीदे के अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद एक अहम हैसियत रखता है कि अल्लाह ताला की ज़ात एक है। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह, पैगंबर आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है। क्या मतलब? अल्लाह 2 नहीं, अल्लाह 3 नहीं। क्यों कहा गया? ईसाइयों का अकीदा रखना था बाद में, इसलिए पहले जवाब दे दिया गया। ईसाइयों का अकीदा है कि जिस तरह अल्लाह है, अल्लाह के साथ हज़रत ईसा भी हैं और हज़रत मरियम भी खुदा हैं। तो यानी वो 3 खुदाओं का कॉन्सेप्ट रखते हैं। तो अकीदे की इस्लाह इंतहाई ज़रूरी है कि फरमा दीजिए अल्लाह एक है। अल्लाह को एक मानना ज़ात के अंदर भी और सिफ़ात के अंदर भी, और अल्लाह के साथ शिरक ना करना। शिरक किसे कहते हैं? यानी अगर आप ये अकीदा रखेंगे कि अल्लाह एक नहीं 2 है, या आप ये कहेंगे कि वो बेसिक चीज़ें जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात में पाई जाती हैं वो किसी और में भी पाई जा रही हैं, तो तब भी शिरक होगा। तो इसलिए सबसे पहले अकीदे की इस्लाह के अंदर कुरान पाक ने जिस चीज़ को दुरुस्त किया वो कॉन्सेप्ट ऑफ तौहीद है, कि जगह जगह बयान किया कि फरमा दीजिए कि अल्लाह एक है, तने तनहा मालिक है वो इस कायनात, और उससे बढ़ के बहुत सारी ऐसी चीज़ें
قرآن پاک کے اندر ڈسکس کی گئی ہیں کہ جو جواب تو بن رہا ہے لیکن اس وقت سوال نہیں تھا. جیسے ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات نے اس کائنات کو کھیل کود کے طور پہ پیدا نہیں کیا. اب کون سوچ سکتا تھا کہ اللہ نے اس کائنات کو کھیل کود کے طور پہ پیدا کیا ہے؟ لیکن بعد میں آنے والی قوم ہندوازم کے اندر یہ مشہور عقیدہ ابھرا کہ ان کا یہ عقیدہ ہے، اور آج بھی ان کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رام نے یہ کائنات کھیل کود کے لیے پیدا کی ہے. رام وہ اللہ کو کہتے ہیں، یعنی وہ ان کا کانسیپٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات صرف اس لیے پیدا کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کھیل رہا، کسی کو مار رہا ہے، کسی کو زندہ کر رہا ہے، کسی کو کھانا نہیں دے رہا، کسی کو زیادہ دے رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی رو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کھیل کود میں لگا ہوا ہے، نعوذ باللہ. اور جب وہ اس کھیل کود سے تھک جائے گا تو وہ اس کائنات کو ختم کر لے گا اور ایک اور کائنات بنا دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے 1441 سال پہلے جب حضور پر قرآن نازل کیا تو اس عقیدے کو رد کرتے ہوئے اس کا جواب دے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کھیل کود کے طور پہ پیدا نہیں کیا. عقیدے کی اصلاح فرمائی. اسی طرح دوسری جگہ قرآن پاک کی سٹیٹمنٹ ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 7 دنوں میں پیدا کیا اور وہ تھکا نہیں، یعنی اسے تھکاوٹ نہیں ہوئی. اب کون سوچ سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ تھکتا ہے؟ لیکن آج کی بائبل آپ پڑھیں تو آپ کے سامنے ان لوگوں کا یہ عقیدہ آئے گا کہ 6 دنوں میں اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا اور 7ویں دن اللہ تھک کے بیٹھ گیا، اور وہ ہفتے کا دن تھا، لہٰذا یہودیوں کے ہاں ہفتے کے دن کی عبادت کو معتبر سمجھا جاتا تھا. اب یہ وہ ان کے عقیدے کی غلطی تھی جس کو قرآن پاک نے پہلے سے درست کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے. تو جا بجا کانسیپٹ آف توحید کو درست کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اور کانسیپٹ آف توحید کے اندر جس طرح اللہ کو ماننا آتا ہے اللہ کی ماننا بھی آتا ہے، یعنی اللہ کو ایک مانے اور اللہ کی بھی مانے ہم، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ صرف اللہ کو مان رہے ہیں اور اللہ کی مان نہیں رہے. تو اس لیے یہ انتہائی ضروری چیز ہے. اور بعض لوگ تو اس عقیدے کی غلطی میں اس قدر گمراہ ہوئے کہ انہوں نے خدا ہی کا انکار کر دیا. آپ کے سامنے اس دور میں بھی پائے جاتے ہیں کمیونسٹ، جنہیں آپ دہریہ کہتے ہیں. یہ وہ گروہ ہے جو اللہ کے موجود ہونے کا انکاری ہے، کہ وہ کہتے ہیں نہیں. گزشتہ دنوں کے اندر ایک غیر مسلم سائنٹسٹ تھا اسٹیفن ہاکنگ، اس کا انتقال ہوا، اور اس کی ایک بہت بڑی تھیوری تھی گاڈ از ناٹ، کہ اللہ نہیں ہے. وہ یہی کہا کرتا تھا کہ اللہ نہیں ہے، میری اپنی عقل ہے جس بل بوتے پہ میں کام کرتا ہوں، اس کے علاوہ کوئی پاور نہیں. اور قرآن پاک نے اسی عقیدے کو درست قرار دیا کہ ہر پاور کے پیچھے جو اصل پاور ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی. حضور کی آمد سے پہلے بیت اللہ شریف کے اندر 360 بت پڑے ہوئے تھے جنہیں وہ خدا کا درجہ دیتے تھے. بیماری کا خدا الگ تھا، شفا کا خدا الگ تھا، تندرستی اور خوشی غمی کا خدا الگ تھا. تو اس لیے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے قرآن نے سب سے پہلا کام جو کیا، جو قرآن پاک کا مقصد ہے، وہ عقیدے کی درستگی ہے. کہ یہ عقیدہ دیا کہ آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. سورہ اخلاص آپ پڑھ لیجئے، وہ کانسیپٹ آف توحید ہی بھی اتری ہے. کہ جب انہوں نے سوال کیا تھا مشرکین مکہ نے کہ اللہ آپ کا اللہ کیسا ہے، تو بجائے اس کے کہ یہ جواب دیا جائے اللہ کیسا ہے، جواب یہ دیا گیا کہ اللہ کون ہے. فرمایا قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر کوئی بھی نہیں، اس کا شریک کوئی بھی نہیں. اور یہ کانسیپٹ آف توحید ہے. اسی عقیدے کی درستگی کے لیے قرآن پاک نے جگہ جگہ اس چیز کا اظہار کیا ہے. تو اب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے مقصد ہونا چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کو درست کر لیں گے. اسی طرح جو کانسیپٹ آف توحید کے ساتھ جو دوسرا کانسیپٹ ہے تو کانسیپٹ آف رسالت ہے. یعنی عقیدے کے اندر جو دوسرا اہم ترین عنوان ہے وہ رسالت کا عنوان ہے. یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، اور اپنے میسج کے لیے اور اس دین کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اور اس نبوت کے سلسلے کو مکمل کرنے کے لیے حضور کو دنیا میں بھیجا گیا ہے. اور حضور نے جو کچھ بتایا وہ انسان کی فلاح اور بہبود کے لیے بتایا ہے. تو لہٰذا اس کے مطابق چلنا انسان کے لیے انتہائی ضروری ہوگا. کانسیپٹ آف توحید کے ساتھ ساتھ کانسیپٹ آف رسالت اہم ترین عنوان ہے. یعنی اگر ایک بندہ کانسیپٹ آف توحید تو مان رہا ہے لیکن
کانسیپٹ آف رسالت کا وہ انکاری ہے تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. اسی طرح ایک بندہ کانسیپٹ آف رسالت مان رہا ہے، کانسیپٹ آف توحید کا انکاری ہے، تو وہ بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں. تو مجھے بات یاد آئی کہ ایک عام سے شخص گزرا ہے دنیاوی لحاظ سے، واصف علی واصف، یعنی تھا تو بڑا پاپولر، لیکن دینی لحاظ سے وہ ایک عام سے شخص سمجھا جاتا تھا. اس کی بڑی عجیب بات ہے، وہ کہتا ہے کہ جب میں اس کلمے کو پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو مجھے یوں لگتا ہے کہ جب میں آسمان کی طرف منہ اٹھاتا ہوں، آسمان کی طرف دیکھتا ہوں، تو مجھے حضور کی طرف اشارہ ملتا ہے، اور جب میں حضور کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے اللہ کی طرف اشارہ ملتا ہے. یعنی وہ کہنے کا مقصد اس کا یہ تھا کہ جب میں حضور کے پاس جاتا ہوں تو حضور مجھے سکھا رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کانسیپٹ آف توحید سکھا رہے ہیں، اور جب میں اللہ کے پاس جاتا ہوں تو اللہ مجھے کانسیپٹ آف رسالت محمد الرسول اللہ سکھا رہے ہیں. یعنی یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ دونوں کو بندہ اختیار کرے گا تو انسان کامیاب ہوگا. تو اس لیے کانسیپٹ آف رسالت بھی عقیدے کے اندر ایک اہم ترین عنوان ہے. ہم حضور کو بھی مانیں اور حضور کی بھی مانیں، یہ دونوں چیزیں ہم نے ذہن میں رکھنا. اسی لیے انسان جب توحید کے کانسیپٹ کو، رسالت کے کانسیپٹ کو سامنے رکھتا ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے سامنے آتی ہیں، اور انسان پھر اس عقیدے کی بنیاد پہ وہ ان کو درست کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندے سے یہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ بن کے زندگی گزارے. جس لمحے انسان اس بندگی سے نکلتا ہے تو پھر انسان کے لیے دنیا بھی مشکل ہوتی ہے اور آخرت بھی مشکل ہوتی ہے. ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے قرآن پاک کی سٹیٹمنٹ کے مطابق فرعون. اب فرعون بندگی سے نکل کے خدائی دعوے میں داخل ہو چکا تھا، تو لہٰذا پھر اس کا جو انجام ہوا دنیا آخرت میں وہ ہمارے سامنے. دنیا کا انجام تو اللہ نے دکھا دیا، اور آخرت کے انجام کے بارے میں بھی قرآن کی سٹیٹمنٹ ہے کہ آخرت میں اس کا انجام بہت برا ہوگا. تو لہٰذا عقیدے کی اصلاح کے اندر جہاں عقیدہ درست ہوگا وہاں انسان کے اندر بندگی آئے گی، اور جہاں بندگی آتی ہے انسان بندہ بننے کی کوشش کرتا ہے تو پھر انسان کے بہت سارے دنیاوی معاملات درست ہونے لگتے ہیں. کہ جب انسان سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا ایک معمولی سا بندہ ہوں تو میرے اندر تکبر کی بو کہاں سے آنے لگی. یہی وہ تکبر ہوا کرتا ہے جو عقیدے کی غلط ہونے کی بنیاد پہ پیدا ہوتا ہے، اور اسی تکبر کی بنیاد پہ ہم لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں، اور حقیر سمجھنے کی بنیاد پہ پھر طرح طرح کا بگاڑ معاشرے کے اندر پیدا ہوتا ہے. لہٰذا جب انسان کا عقیدہ درست ہوگا تو اس طرح کی تمام تر چیزیں انسان سے بہت دور رہیں گی. اور تکبر کے بارے میں تو خود اللہ رب العزت کی سٹیٹمنٹ ہے کہ فرمایا کہ تکبر میری چادر ہے، اور جو بھی اسے اوڑھنے کی کوشش کرے گا میں اسے تباہ کر دوں گا. فرعون نے کوشش کی، تباہ ہو گیا. حضرت ابراہیم کے مقابلے میں نمرود تھا، نمرود نے کوشش کی، تباہ ہو گیا. قوم عاد کا ذکر آپ پڑھیے، انہوں نے کوشش کی، وہ تباہ ہو گئے. قوم سمود نے کوشش کی، وہ تباہ ہو گئے. غرض عرض کرنے کا مقصد یہ ہے قرآن پاک کا جو بنیادی جو پہلا مقصد ہے وہ ہے عقائد کی اصلاح کرنا. اور عقائد میں نے آپ کو بتا دیا کانسیپٹ آف توحید، کانسیپٹ آف رسالت اہم ترین عنوان ہے کہ جب یہ درست ہوتے ہیں تو پھر اس کے بل بوتے پہ جو سمجھنے والا انسان ہوتا ہے وہ درست ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو بندہ سمجھتا ہے. اور یاد رکھیے گا اللہ صرف اپنے بندے کو بندہ بنتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اور اس بل بوتے پہ وہ اپنے بندے کو کامیاب کر دیتا ہے. تو اس لیے کوشش کیا کریں بندگی والے اعمال، اور بندگی نام ہے انسانیت کا. عقیدہ درست ہوگا انسانیت طبیعت میں آئے گی، اور جب انسانیت آ جائے گی تو پھر ہمیں دین کی دعوت دینے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف دیکھ کے لوگ اسلام کو قبول کریں گے. لہٰذا ہمارے جو ٹاپک ہے قرآن پاک کے نازل کرنے کے مقاصد، ان میں اہم ترین جو پہلا مقصد ہے قرآن پاک کا وہ عقائد کی اصلاح ہے کہ قرآن پاک عقائد کی اصلاح کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے. کل کے سبق کے اندر ہم دوسرا اہم ٹاپک پڑھیں گے کہ قرآن پاک کا دوسرا اہم عنوان پرنسپلز ہیں، احکام ہیں. قرآن پاک نے احکام بتائے ہیں، اس پہ انسان کو کیا کرنا چاہیے وہ انشاءاللہ کل کے